अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का गुज़श्ता दोपहर 2:04 पर समाजी राब्ते की ऐप एक्स पर किया गया ट्वीट मौज़ूए बहस बना हुआ है। सदर ने अपनी ट्वीट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में हालिया तरमीमी बिल से मुतालिक लिखा कि उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए। अमले से कहा कि बिल को बगैर दस्तखत वापस भेजें। इस हवाले से अमले से कई बार तस्दीक भी की, लेकिन मालूम हुआ कि अमले ने उनकी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। सदर ने आखिर में ये लिखा कि वो उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगते हैं जो इस कानून से मुतासिर होंगे। इस हवाले से आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई कि सदर मुमलिकत ने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी हैं। ऐवान सदर ने निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया है, जबकि स्टैब्लिशमेंट डिवीज़न से कहा है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 की अफसर हुमैरा अहमद को सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए। अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि निगरान हुकूमत और PDM के कायदीन का कहना है कि दोनों बिल्स कानून बन गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इसके बरक्स है और उसने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दिया है। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी सदर से मुसाफ़ी होने का मुतालबा कर रही हैं। दोनों बिल्स की अब क्या कानूनी हैसियत है? क्या बिल वापस भेजते वक्त ये ज़रूरी होता है कि उस पर तहरीरी राय या तबसरा दर्ज हो, या फिर ज़बानी तौर पर ही कहना काफ़ी होता है? पार्लियामान से हुए बिल से मुतालिक आइन सदर मुमलिकत को क्या इख्तियारात देता है, और क्या माजी में कभी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जब ऐवान सदर के अमले ने सदर की मंशा के खिलाफ अमल किया हो? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों सदर से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। आपको नहीं लगता ये मुतालबा कुछ कबल अज़ वक्त है, क्योंकि ब्रीच तो सदर साहब का ऑफिस हुआ है, इस मामले पर पहले तो शफाफ तहकीकात होनी चाहिए? ये बात दुरुस्त है जी, शफाफ तहकीकात के नतीजे में जिम्मेदारी तयन करने के बाद होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जिस ऑफिस से इतना बड़ा ब्रीच होता है, उस ऑफिस से आम तौर पे मामूल में यही कहा जाता है कि ही शुड रिजाइन, कि वो अपने ऑफिस को सही तरह चला नहीं सके। अब सदर साहब से तकाजा इसलिए भी किया जा रहा है, इसको भी मैं खैर समझता हूँ बहुत कबल वक्त ही है, और वो मुतालबा भी इसलिए हो रहा है कि सदर साहब ने जो ट्वीट किया, ट्वीट एक अच्छा जरिया है कम्युनिकेशन का, मैसेजिंग का, अपने जज्बात के इजहार का। यहाँ पे जज्बात का इजहार कोई बहस करना नहीं था। यहाँ तो एक सरकारी तौर पे एक हाईएस्ट ऑफिस में एक बहुत बड़ा ब्रीच हुआ है, पूरे मुल्क में इसमें एक पूरी तरसली है, परेशानी है, सारी दुनिया में सुबकी है। तो सदर साहब को चाहिए था कि इसका लीगल वे इख्तियार करते हुए इंक्वायरी कराते और जिम्मेदारों को सजा देते। उन्होंने ट्वीट के जरिए सहारा लिया, और अब वो कह रहे हैं कि मेरे इल्म में नहीं था, और जो तो ये उनकी बेसिकली इनएबिलिटी टू एफिशिएंटली रन इस ऑफिस के हवाले से उनसे इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है। ये ऐसे ही है जैसे रेलवे का वजीर गाड़ी नहीं चलाता, लेकिन रेलवे का एक्सीडेंट हो तो कहा जाता है रेलवे के वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। कायरा साहब, ये बताइएगा कि इससे पहले भी हमने देखा कि एक वक्त में डॉन लीक्स का जो मामला था, उसमें ये बात हुई कि वजीर आजम का ऑफिस ब्रीच्ड है, और अब हम देख रहे हैं कि सदर का ऑफिस ब्रीच्ड है। तो क्या हमारे पूरे के पूरे रियासती नज़्म के ऊपर ही एक सवालिया निशान नहीं आ जाता? पूरा है जी, आया हुआ है, क्या से मुराद ही बनी है वीर साहब। हमारे तो पूरे निजाम के ऊपर सवालिया निशान आया हुआ है। हम बातें आइन की कर रहे हैं, हम आइन के ऊपर अमलदारी का सारे लोग जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या रूह के मुताबिक अमल कर रहे हैं तो जवाब मुस्बत में नहीं आता। अनफॉर्चुनेटली यही सूरत हाल बाकी चीजों के बारे में है। हमारा निज़ाम चल रहा है, डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन है, लेकिन 4 असेंबलियां मुद्दत पूरी करती हैं और परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। मुल्क के अंदर माली वसाइल में बेहतरी आती है, अखलाकी तौर पे हम गिर पड़ते हैं, इंडिविजुअल अमीर हो जाते हैं, रियासत गरीब हो जाती है, मफरूज हो जाती है। ये इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हम जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ खड़े हैं, वो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन सदर साहब को अपने ऑफिस की ब्रीच का खुद ट्वीट जाने की जरूरत नहीं थी, उनको इंक्वायरी कराने की जरूरत थी, उनके तो इल्म में आ गया था। तो कायरा साहब, आम तौर पे इस तरह के मामलात में अगर कानूनी पोजीशन देखी जाए तो वो तो ये है कि जो लोग सदर या वज़ीर आज़म के साथ काम कर रहे होते हैं
ان کی ایکسیس ایسی معلومات تک ہوتی ہے جو حساس نوعیت کی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے. تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اہداف آج کل تو کچھ اور ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نئے اہداف بھی مقرر ہو جائیں گے؟ حبیب صاحب، میں نے پہلے دن جب یہ معاملہ اٹھا، اس سے سوال اٹھائے گئے، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ہمیں صدر ہاؤس کے رسپانس کا انتظار کرنا چاہیے اور صدر صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر جو رائے ہے وہ نہ دیں، بلکہ انکوائری کرائیں اور انکوائری کے رسپانس آنے کے بعد اس کے اوپر فائنل رائے دینی چاہیے یا اس میں بات کرنی چاہیے. صدر صاحب کی ذات کے اوپر یہی سوال اٹھے اور یہ بڑے افسوسناک ہے. بلا شبہ ذمہ داروں کا تعین کر کے ان کو سزا ملنی چاہیے. اچھا قاہرہ صاحب، اب جب تک صدر صاحب کے بیان کے حوالے سے اب تحقیقات نہیں ہو جاتی، ان بلز کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیے، بلز تو نوٹیفائی ہو گئے، بلز بن گئے. اب مسئلہ کیا ہے؟ صدر صاحب کے آفس میں سے اگر کوئی بل واپس جاتا ہے تو وہ بل پیش ہو کے پتہ چل جائے گا کہ کیا صدر صاحب نے ریزننگ ریکارڈ کر کے اس بل کے اوپر اور واپس کیا ہے. یہ کوئی عام بل نہیں. ان بلز کے بارے میں صدر صاحب کا جو نقطہ نظر آنا ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ اس کو ایکسپٹ کرتے نہیں کرتا تو اس کے اوپر ریزننگ کرتے اور جواز دے کے مجھے اس سے فلاں اعتراضات ہیں، لہذا اس کو واپس میں اس کو بھیج رہا ہوں. کیونکہ یہ کوئی عام ایشو نہیں ہے، کوئی عام رجسٹریشن نہیں ہے. انتہائی حساس رجسٹریشن تھی، اس کے اوپر پورے ملک کے اندر ڈیورنگ رجسٹریشن بھی ڈیبیٹ تھی، آفٹر رجسٹریشن بھی ڈیبیٹ تھی. صدر کے آفس میں یہ اپروول کے لیے گئے، اس وقت ڈیبیٹ تھی کہ صدر صاحب اس کو اسینڈ نہیں دیں گے. کھلی آپ سارے لوگ بحث کر رہے تھے اور صدر کے آفس سے یہ اپروول کر آ گیا، بل بن کے فائنل ہو گیا، قانون بن گیا اور صدر صاحب 48 گھنٹے بعد کہہ رہے ہیں اسی وقت اسی دن یہ بل بنا، اس کے بارے میں آیا کہ صدر صاحب کی اپروول آ گئی. اس کے فوری بعد یہ بریکنگ نیوز چلی، ریڈ الرٹ کے طور پہ چلی. سارے میڈیا نے کہا صدر صاحب کو نہیں پتا چلا، ان کے آپ نے نہیں بتایا. اور اگر نہیں بتایا، نہیں پتا چلا تو پھر ان کی کیپیبلٹی پہ سوال تو اٹھے گا. قاہرہ صاحب، آپ اس واقعے میں اور میمو گیٹ کا واقعہ جو آپ ہی کی حکومت میں پیش آیا تھا، ان میں کوئی مماثلت دیکھتے ہیں؟ میمو گیٹ تو ایک اور ایشو اٹھا تھا جس کو بالکل اس وقت یہ کہا گیا کہ شاید کسی نے میڈیا کے اندر ایسا کیا ہے، کچھ سیکرٹ کے خلاف چیزیں مانگی گئی ہیں. یہ ایک اور ایشو ہے، اس کا دونوں کے آپس میں مماثلت نہیں ہے، لیکن لیپس بہت بڑا ہے اور یہ اگر انٹینشنل ہے تو پھر تو بہت بڑا کرمنل ہے. اور قاہرہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس نوعیت کے معاملے کی تحقیقات اب کس طرح سے ہونی چاہیے؟ کون تحقیقات کرے؟ تحقیقات بڑا سمپل ہے جی. جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہی کا کام ہے. یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججوں کا کام انویسٹیگیشن کرنے نہیں ہے. ہم نے سارے کام انہی پہ ڈالے ہوئے ہیں. بڑے بڑے نیک نام افسر موجود ہیں. یہ ہم قومی ذمہ داری کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو دینی چاہیے اور وہ ایک DIT بنا کے یا ایک ٹیم بنا کے اس کے ذریعے اس کی انویسٹیگیشن. رضا ربانی صاحب تو کہہ رہے ہیں ہول سینٹ آف پاکستان پر مشتمل کمیٹی بنائی جائے. رضا ربانی صاحب سینئر ہیں جی، وہ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ہول سینٹ جو ہے وہ 100 بندے کا ایوان بیٹھ کے انویسٹیگیشن نہیں کیا کرتا. وہ جزا سزا تو کر سکتا ہے، وہ اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہوئے اس عمل کو اس کے اوپر جزا سزا تو سنا سکتا ہے میری رائے میں، لیکن وہ انویسٹیگیشن کا ادارہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے انویسٹیگیشن کرائے. جی تو قاہرہ صاحب، ہم اب پورا ملک جو ہے آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف بڑھتا ہوا اندازہ ہے کہ بڑھ جائے گا. یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہے، کیا یہ واقعہ اتنا بڑا ہے قاہرہ صاحب کہ الیکشن کے راستے کی رکاوٹ بن سکے یا الیکشن کے پروسیس کو مہمیز دے سکے؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے جی اس الیکشن کے ساتھ. الیکشن کا کام الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنا چاہیے، وہ کر رہے. اور یہ معاملہ اس سے بالکل الگ تھلگ ہے. اس کا کوئی تعلق الیکشن کمیشن یا حکومتی اسٹرکچر سے نہیں ہے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جو متعلقہ ہمارے پاس انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں وہی ادارے اس کی انویسٹیگیشن کر کے وہ اسمبلیوں کو بھی اس کی ڈیٹیل دیں، وہ حکومت کو بھی اس کی ڈیٹیل دیں اور جو قرار واقعی سزا کے لیے عدالتوں کے اندر تہارت بھی کریں.
اچھا قاہرہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر اس سارے معاملے میں تحقیقات کے بعد ایک دو چیزیں سامنے آئیں گی، یا تو صدر صاحب کی بات بالکل درست ثابت ہوگی یا پھر حقائق اس کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں پھر کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیے جو بھی صورت سامنے آئے گی نا اس کے اوپر ہی بات ہو سکتی ہے. ابھی مفروضوں پہ بات ہے، اور مفروضوں پہ بات کا بڑا خوفناک ہوتا ہے کہ لوگ سوال بھول جاتے ہیں اور مفروضے پہ مبنی جواب کو پکڑ کے اس پہ چل پڑتے ہیں. تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ مفروضوں میں مبنی سوالوں کو اوائڈ کروں. تو قاہرہ صاحب اب یہ بھی بتا دیجئے کہ اب ایک بات چل رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے شریک چیئرمین دوبارہ لاہور آنے والے ہیں، اور پنجاب میں کچھ آپ کچھ دستے موجز نما اس کے کچھ اثرات ہمیں نظر آئیں گے. تو آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ آپ کو جو اب الیکشن کے لیے کچھ طویل وقت مل گیا، کیا آپ بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں پنجاب میں، بالخصوص پی ٹی آئی کی عدم موجودگی میں؟ یقیناً جی، ان کی عدم موجودگی نہیں ہے، ان کی جماعت موجود ہے. ان کی قیادت کے اوپر کیسز ہیں وہ اور بات ہے، لیکن وہ جماعت موجود ہے، ان کے لوگ موجود ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ان کی جماعت کو بین کر دیا گیا الیکشن لڑنے. سو دوسری بات یہ ہے کہ میری جماعت کے لیے بالکل مشکل وقت گزر چکا. اب ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے، لیکن لوگوں نے تینوں جماعتوں کی حکمرانی دیکھ لی ہے، ان کے طرز حکمرانی دیکھ لی ہے، ان کے وتیرے دیکھ لیے ہیں، اور ہمارے خلاف جو پروپیگنڈاز تھے وہ بھی بہت حد تک اپنی کلی کھول چکے ہیں. میڈیا نے بھی سب کو جتنا ایکسپوز کر سکتے تھے کر دیے. ویسے تو اب ہمارے ملک میں کوئی بھی کسی کی بھی عزت آبرو رہ نہیں گئی، سارے ہی اب میڈیا بیچارے کی تو سکت بھی نہیں رہ گئی. چلیے عزت آبرو تو الگ بات ہے، میڈیا بیچارے کی تو سکت بھی نہیں رہ گئی. نہیں سر، آپ کی سکت سب سے زیادہ ہے. آپ معذرت کے ساتھ آپ جب چاہتے ہیں، آپ کے بہت سارے ساتھی وہ ہیں جب چاہتے ہیں فرضی سٹوریز پہ یا سوشل میڈیا کی سٹوریز پہ جس کی چاہتے ہیں پگڑی اچھال دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں کیریئر برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ابھی اکرم صاحب میں ساروں کو نہیں ریلائز کرتا، لیکن آپ اوپینین میکر ہیں. آپ کے ذریعے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے اگر کسی بندے کے بارے میں غلط خبر چلی جاتی ہے اور اس کے پروگرام ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ریپیئر نہیں ہوا کرتا اس کا کریکٹر. اچھا قاہرہ صاحب ایک بتائیے گا کہ پچھلے دنوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کچھ اس طرح کا، یعنی اگر اس سے پہلے میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کی پارٹی اصولی بات کر رہی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، پاکستان تحریک انصاف بھی ایک بات کر رہی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. آپ دونوں کے موقف الیکشن کے حوالے سے یکساں ہو چکے ہیں اب. تو پیپلز تحریک انصاف کے اسد قیصر صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے ٹی وی پہ یہ بات کہی کہ وہ اپنی پارٹی کو یہ پریزنٹ کریں گے کہ ہم اور پیپلز پارٹی کہیں مل کے چل سکیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس وقت اہداف کا مشترک ہو جانا یا خیالات کا مشترک ہو جانا وقتی طور پہ آپ دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے مل کے آگے بڑھنے کی؟ ہاں حبیب صاحب، مجھے دیکھیں نا، پہلی بات کہ سیاست کے اندر یہ قطعیت کے ساتھ کہہ دیا جائے کہ میں نے فلاں سے نہیں ملنا اور فلاں سے ہاتھ نہیں ملانا اور فلاں سے بات نہیں کرنی، یہ بالکل نہیں ہوتا. یعنی اس میں دشمنیاں نہیں ہوتی، اس میں جو قبائلی نظام نہیں ہوتا، بلکہ یہ مشاورت اور اختلاف رائے کا نظام ہوتا ہے. میری ذاتی رائے میں سیاست کے اندر کوئی قطعی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہی عمران خان صاحب کی غلطی تھی میری نظر میں کہ انہوں نے قطعیت کے ساتھ اعتراضات کیے اور کہا کہ میں فلاں سے نہیں ملوں گا، فلاں سے بات نہیں کروں گا. یہ ہوتا نہیں ہے. آپ نے ملک آگے چلانا ہے نا. کچھ لوگ ایک جماعت کو مینڈیٹ دیتے ہیں، دوسری جماعت کو بھی کچھ لوگ ہی مینڈیٹ دیتے ہیں، تیسری جماعت. سب جماعتوں کو پاکستان کے لوگ مختلف علاقوں سے مینڈیٹ دے کے بھیجتے ہیں. ان کے مینڈیٹ کے انکار کرنا بیسیکلی اس الیکٹوریٹ کی توہین ہوتا ہے. تو میری ذاتی رائے میں یہ غیر ممکن نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا یا یہ کوئی نقطۂ آغاز بن سکتا ہے، یہ میری جماعت کی پالیسی آ سکتی ہے. اس کے اوپر میری انڈیویجول رائے آپ کے سامنے نہیں آنی چاہیے، آپ کے ذریعے جماعت میں نہیں جانی چاہیے، بلکہ جماعت کے اندر اس کی بحث ہونی چاہیے اور میں جماعت دوں گا اور پھر جو پارٹی سے پیسہ آئے گا اس سے بات کریں. یہ جو ایشو ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں 90 دن اور کچھ لوگوں کے خیال میں الیکشن کی دی گئی ڈیٹ جو ہے یعنی امکانی فیبروری، یعنی پہلے حلقہ بندیاں اور الیکشن، یہ دو ڈیٹ ہے نا. کہا جا رہا ہے کہ 90 ڈیز وہی گیون ڈیٹ.
اور کچھ دوسری طرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو شیڈول دیا ہے اس سے بیونڈ نہیں جانا چاہیے. دونوں آئین رنگ ہیں, اس پہ اپنی اپنی رائے لوگ دے رہے ہیں. اور کمنگ الیکشن کے لیے آپ کی پارٹی کے اہداف کیا ہیں؟ میری پارٹی کے اہداف ہر اس جماعت کی طرح ہیں جو قومی ہے. وہ کتنے اچیو کر سکتی ہے اور بات ہے, لیکن میری جماعت کی یہ کوشش ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں, ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو, اور میری جماعت محنت کرے, کوشش کرے, اور ہم اتنی تعداد میں ووٹ حاصل کرے کہ اگلے الیکشن میں بلاول صاحب کو پی ٹی آئی, آپ کو پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے الیکشن میں؟ آپ تو اگرچہ اس کے دائی رہے ہیں کہ کسی بھی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے, لیکن جی مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کسی حکومت یا کسی فرد یا کسی ادارے کی طرف سے نہیں. اگر کسی فرد کے اوپر یا کسی جماعت کے اوپر کوئی الزام ہے, کوئی کرمنل ایکٹ کا الزام ہے, تو انہوں نے قانون فیس کرنا ہے, عدالت کو فیس کرنا ہے, اور قانون نے اس کے بارے میں جزا سزا کا فیصلہ کرنا ہے. مجھے تو ایسا کوئی شائبہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو من حیث الجماعت اس سے روکا جائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک ناظرین, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں صدر مملکت کے ٹویٹ کے حوالے سے, جس کے بعد بہت سے ابہام پیدا ہو گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ شاید آئینی بحران بھی اس سے پیدا ہو سکتا ہے. حبیب صاحب, یہ اعتراض اٹھ رہا ہے کہ صدر صاحب نے جلدی رسپانس کیوں نہیں دیا, اتنے گھنٹے بعد انہیں کیوں خیال آیا اور انہوں نے ٹویٹ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ بات صدر مملکت کے بارے میں کر رہے ہیں, کسی صحافی کے بارے میں نہیں کر رہے کہ جس کے کمرے میں 4-5 ٹی وی لگے ہوں, وہ ہر وقت موبائل اس کے ہاتھ میں ہو اور وہ ہر تھوڑی دیر بعد مانیٹرنگ کر رہا ہو. تو ایک بات تو یہ بات ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب صدر مملکت کے علم میں جب بھی یہ بات آئی, اور فراڈ جو ہے خاص طور پر جو مس ریپرزنٹیشن ہے, یہ اس وقت شروع ہوتی ہے, اس کا احساس اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو اگر کوئی جعلی نوٹ دے دے اور آپ اس کو نہ پہچان پائیں, اور 4 دن بعد آپ اس کو خرچ کرنے جائیں, تو آپ کو جو بندہ نوٹوں سے ڈیل کرتا ہے یا بینک کا ٹیلر ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جعلی نوٹ ہے. آپ کو چوتھے دن پتہ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس کے پاس نوٹ تھا اس کے اوپر بے وقوفی کا حکم لگا دیا جائے, یا یہ کہا جائے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ نوٹ جعلی کیسے ہیں, اس کو مشین ساتھ لے کے پھرنی چاہیے تھی. یہ بالکل ایک بے معنی بات ہے. فراڈ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے. تو لہٰذا ایک یہ اس میں تاخیر ہو گئی, تاخیر نہیں ہوئی, 5 منٹ پہلے کر دیتے, 10 منٹ بعد میں کیوں کر دیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چیز جو جوہر, معاملے کے جوہر پہ فرق نہیں پڑتا. اچھا, معافی کیوں مانگ رہے ہیں صدر صاحب؟ کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ ان کے منصب کا تقاضا, وہ تو کاروائی تو شروع کر دی نا, کاروائی تو شروع کر دی صدر مملکت نے. وہ یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے سیکریٹری صاحب کو, انہوں نے کہا کہ ان کے جو پرنسپل سیکریٹری ان کو بدل دیا جائے. دیکھیے, جو صدر صاحب کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں, ان کے بارے میں جو میں نے ادھر ادھر معلوم کیا ہے, ان کے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ بڑے, وقار احمد صاحب بڑے قاعدے کے آدمی, سیکریٹریٹ گروپ سے ان کا تعلق ہے, اور ایسے شخص ہیں جو ظاہر 22ویں گریڈ میں پہنچے ہیں, تو ساری زندگی انہوں نے اس طرح گزاری کہ گھر کے اپنے اخراجات بھی کنٹرول میں رکھے. ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بندہ گھر کے اخراجات کے بارے میں, سرکاری افسر, بڑے سرکاری افسر بھی پروپینسٹی ہوتی ہے. خیر اینی ویز, تو انہوں نے ایک ایماندار آدمی کی شہرت ہے ان کے. وقار صاحب کے بارے, اور پھر سیکریٹریٹ گروپ کے ہیں, یعنی کام ہی یہ ہے کہ قاعدے ضابطے کا دھیان رکھنا ہے, تو قاعدے ضابطے کا دھیان رکھنے والے آدمی. اب صدر مملکت اور ان کے درمیان کیا کمیونیکیشن گیپ ہے؟ اب یہاں پر سوال ہیں 2. ایک یہ ہے کہ صدر مملکت نے کہہ دیا ہے کہ ان کو مس ریپرزینٹ کیا گیا, یعنی ان کو جعلی نوٹ دیا گیا. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے. اچھا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ کسی بھی ملک کے سیٹ اپ میں آپ اس کے اعلیٰ ترین عہدے دار کی ہدایت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. سب سے بڑا آئینی عہدہ. اور آئینی عہدہ بھی کیسا, جب ہم آئینی عہدہ کہتے ہیں نا, تو ہم بعض اوقات ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تقریبی نوعیت کا ہے, کہ بس صدر صاحب آئیں گے اور ترانہ بجے گا, تقریب میں شرکت کریں گے, چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پورے پاکستان میں کسی بھی سرکاری عہدے دار سے کوئی بھی سوال پوچھ سکیں. اچھا, یہ ان کا اختیار ہے. اس میں ان کے اختیار پہ کوئی قدغن نہیں. حکومت کا یہ فرض ہے کہ صدر صاحب کو پوسٹڈ رکھے, یعنی ہر اہم اقدام جو ہے وہ صدر صاحب کو بتایا جائے.
صدر صاحب یعنی ہر بل جو ہے جب اسے قانون ہر بل بنانا نہیں، ہے. ہر انتظامی قدم. اچھا اوکے. صدر صاحب کا یہ حق ہے کہ اگر وہ کسی انتظامی حکم کے بارے میں کہیں اچھا کہ کابینہ یا وزیر اعظم کو کہ آپ دوبارہ اس پہ غور کریں، تو وہ پھر دوبارہ بیٹھیں گے، ٹھیک اجلاس ہوگا، پھر بیٹھیں گے، پھر بحث کریں گے، پھر کہیں گے صدر صاحب ہم اب متفق ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے. اسی طرح یہ واحد شخص ہے صدر کے عہدے پر بیٹھا ہوا، جو یہ واحد عہدے دار ہے جو اگر پوری پارلیمنٹ متفقہ طور پہ کوئی قانون منظور کر دے تو اس کو پھر بھی واپس بھیج سکتا ہے کہ پارلیمنٹ آپ دوبارہ بیٹھیں. اچھا اب یہ اتنا بڑا اختیار ہے. اب اس اختیار کے استعمال میں بیچ میں ان کی ہدایات کو نظر انداز کر دیا جائے، اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا ریاستی نظم جو ہے وہ خطرے میں آ گیا. اب وقار احمد صاحب کی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے نہ بتایا آگو ہو. وقار احمد صاحب کی غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے بروقت صدر کو یاد نہ دلایا ہو. انہوں نے یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کسی دوسرے کو کہا ہو کہ جاؤ صدر صاحب کو بتاؤ، انہوں نے نہ بتایا ہو. اچھا صدر صاحب کا آفس بریچ ہوا. مثال کے طور پہ اگر صدر مملکت کا یہ اختیار ہے کہ جیسا کہ ہے کہ وہ کسی قانون کو واپس بھیج سکتا ہے، کسی بل کو، تو سیکٹری صاحب اگر یہ کریں کہ انہوں نے تو صدر صاحب نے کہا کہ واپس بھیج دو، لیکن سیکٹری صاحب اس کے برعکس حکم جاری کر دیں، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے مس کمیونیکیشن کی. صدر کا حکم اس کی حکم عدولی ہوئی. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب نے کوئی جب واپس کرنے کا کہا تو صرف زبانی طور پہ کہہ دیا، کوئی تحریری اعتراض ساتھ نہیں دیا. صدر صاحب کے پاس یہ دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ بل منظور کر لیں یا پھر تحریری اعتراض کے ساتھ واپس بھیجیں. کوئی تیسرا آپشن آرٹیکل 75 انہیں دیتا نہیں. دیکھیں یہ بات سمجھ لیجئے کہ صدر، اگین میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ صدر مملکت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جن کا کم ترین اور جن کے ساتھ کم ترین عہدہ جو ہے وہ ایک 22ویں گریڈ کا افسر ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی چھوٹا عہدہ تو نہیں. اچھا اب صدر صاحب کا پورا سٹاف ہوتا ہے. صدر صاحب نے یہ تو نہیں کرنا نا کہ پہلے کچی پینسل سے لکھیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو مٹائیں، پھر ایک مجلس مشاورت بلائیں، پھر اس میں وہ پیش کریں مسودہ، اور اس کے بعد پھر اس کو کہیں کہ اچھا تم پکی پینسل پہ کاربن کاپی کے ساتھ لکھ کے لے کے اس کو پھر پڑھیں. یہ نہیں ہوتا. صدر مملکت کو، پاکستان کے پہلے صدر مملکت تو نہیں ہے ڈاکٹر عارف الوی، ایک سسٹم چلا آ رہا ہے نا، جو واقعہ 75 سال میں نہیں ہوا وہ آج ہو رہا ہے. تو کیا ہے صدر صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ پہلے کبھی کسی صدر سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا؟ دیکھیے جو یہ ایک پولیٹیکل بات ہے، دیکھیے یہاں پہ کوشچن یہ نہیں ہے کہ صدر صاحب استعفیٰ دے یا نہ دے، یا صدر صاحب کے کسی بھی اقدام کے یا ان کے ٹویٹ کے منفی یا مثبت سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں. اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارا ریاستی نظم جو ہے وہ خطرے میں. اب آپ ذرا تصور کیجئے اس میں کہ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کوئی خط لکھ دے صدر کے نام پہ اور ہم چپ بیٹھے رہے اور پتہ نہیں کس کو لکھ دے. ہاں. اور آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ ایک دفعہ ہو چکا ہے پاکستان کے اندر. اچھا. پاکستان کے اندر جب بامبے اٹیکس ہوئے تھے، وہاں پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، حالات انڈیا اور پاکستان کے درمیان بڑے خراب تھے. تو کسی نے بھارتی وزیر خارجہ بن کے صدر آصف علی زرداری کو فون کر دیا ایوان صدر میں. اچھا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر آصف علی زرداری کو انہوں نے کہا جی میں بھارتی وزیر خارجہ بول رہا ہوں اور ہم آپ پہ حملہ کرنے والے. اچھا. صدر زرداری صاحب نے، ظاہر ہے وہ ملک کے صدر تھے، تو انہوں نے فوری طور پر الرٹ کا حکم جاری کر دیا. اور نیچرلی جو کرنا چاہیے ایک صدر کو، کہ ایک انہوں نے صدر ہونے کے طور پہ انہوں نے تمام افواج کو بلایا. انہوں نے کہا جناب آپ بالکل تیار ہو جائیں کیونکہ بھارت کسی وقت حملہ کر سکتا ہے، اور انہوں نے ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی شروع کر دی. وہ بعد میں پتا چلا کہ جناب یہ تو انڈیا سے فون ہی نہیں تھا. اب پھر تحقیق شروع ہو گئی کہ یہ فون آیا کہاں سے تھا، اور پھر آخر کار ایک جعلی فون تھا، تو پھر وہ صدر تک کیسے پہنچ گیا. اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر اس وقت یہ تفتیش اور تحقیق نہ ہوتی تو دو ایٹمی ملکوں کے درمیان جنگ ہو جاتی. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس معاملے کی اب تحقیقات کیسے ہوں گی، اور کیا صدر صاحب سے بھی تحقیقات ہوں گی؟ کیونکہ آئینی لحاظ سے کیا ان سے تحقیقات کی جا سکتی ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ طالب علم کے طور پہ کہ صدر صاحب سے تحقیقات نہیں ہو سکتی. صدر صاحب نے جو کہا ہے اس کو آپ کو ماننا پڑے گا. ٹھیک. تو لہٰذا مانتے ہوئے اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ سیکشن 5 اور سیکشن 6
آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا لگایا جائے, اس کے تحت ایک مقدمہ درج کیا جائے, کیونکہ آج صدر صاحب ٹویٹ کر چکے ہیں نا, اس کو ایف آئی آر کا حصہ بنایا جائے اور متعلقہ لوگوں سے تفتیش کی جائے. ٹھیک, ایک بریک لیں گے یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دی ہیں. فیفن کی جانب سے اس حوالے سے کیا تجاویز دی گئی ہیں. مدثر رضوی صاحب ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ اس پر موجود. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے حوالے سے حلقہ بندیاں کرنے کا پہلا مرحلہ شروع کر دیا ہے. اس حوالے سے پنجاب, سندھ, کے پی, بلوچستان اور وفاق کے لیے 5 حلقہ بندی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں. شیڈیول کے مطابق حلقہ بندی کمیٹیاں 31 اگست تک ہر ضلع کی مردم شماری رپورٹ سمیت دیگر معلومات حاصل کریں گی. 8 ستمبر سے 7 اکتوبر تک ابتدائی حلقہ بندیاں مکمل کی جائیں گی. 9 اکتوبر کو ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیلات شائع ہوں گی. 14 دسمبر کو حلقہ بندیوں کا عمل مکمل ہو جائے گا. دوسری جانب فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کے لیے تجاویز دی ہیں کہ الیکشن کمیشن تمام انتخابی حلقوں کی مساوی آبادی پر تشکیل یقینی بنائے. کمیشن دفعہ 20(3) میں شامل کردہ نئی شرط پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد کے لیے الیکشن رولز 2017 میں ضروری ترامیم بھی کرے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ترجمان فیفن رضوی صاحب. مدثر رضوی صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ فیفن کی جانب سے کیا تجاویز دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کو. دیکھیں, فیفن 2017 کے ڈیلیمیٹیشن سے پہلے سے یہ بات کر رہا ہے کہ برابری کی بنیاد پہ ہونے چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک حلقہ 12 لاکھ پاپولیشن کا ہو اور ایک حلقہ 4.25 لاکھ پاپولیشن کا ہو. یہ بنیادی ایکویلٹی آف سٹیزن ایکول سفریج کے اصولوں کے خلاف ہے. لیکن لا جو تھا اس میں تھوڑی سی دقت موجود تھی, کیونکہ پہلا جو 2017 کا ایکٹ تھا اس سے پہلے کا بھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز کی انٹیگریٹی کو بریچ نہیں کرنا چاہیے, اور جس کی وجہ سے ویریئنس بڑھ جاتی تھی. اب جو نئی امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس میں انہوں نے جو پارلیمنٹ ہے اس نے الیکشن کمیشن کو اجازت دے دی ہے کہ 10% ویریئنس نہ ہو. اس کو انشور کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ڈسٹرکٹس کی باؤنڈریز کو انشور کیا جائے. لہٰذا جہاں پر ضرورت ہو تو 2 ڈسٹرکٹس پہ بھی اسپین پر ایک کانسٹیٹوئنسی بنائی جا سکتی ہے. اب اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں ان ایکول ریپرزنٹیشن کے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بنو کی اس وقت جو کانسٹیٹوئنسی ہے ایک, اس میں تقریباً 11-11.25 لاکھ لوگ ہیں, اور تھوڑا سا دور آگے جائیں تو ٹانک کی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے نیشنل اسمبلی کی, اس میں 4,27,000 4.25 لاکھ لوگ ہیں. اتنی ڈسکرپنسیز نہیں ہونی چاہیے کہ 2 بنوں کے لوگ برابر ہوں ایک ٹانک کے انسان کے. لیکن مدثر صاحب, اس وقت جب یہ حلقہ بندیاں ہوئی تھی, تو یہ مستثنیات تھی, ایکسیپشنز تھیں. بنو بھی ایک ایکسیپشن تھا, چترال بھی ایک ایکسیپشن تھا, اور ٹانک بھی ایک ایکسیپشن تھا. جی 88 ایکسیپشنز ہو نہیں سکتے نا. 272 حلقوں میں سے 88 ایکسیپشنز نہیں ہو سکتے نا. 1/3 ایکسیپشنز نہیں ہو سکتے. ایکسیپشنز ہاں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں اگر اتنے ہی ہوتے. لیکن 88 کانسٹیٹوئنسیز نیشنل اسمبلی, 82 کانسٹیٹوئنسیز نیشنل اسمبلی کی ایسی تھیں جس میں ویریئنس 10% سے زیادہ تھی, اور پروونشل اسمبلی کی 88 کانسٹیٹوئنسیز وہ ہاں تعداد میں تھوڑی کم تھی, لیکن وہاں پہ 88 کانسٹیٹوئنسیز کل ملا کے 593 میں سے ایسی تھیں جس میں ویریئنس 10% سے زیادہ تھی, اور جو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 10% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ویریئنس. یعنی اگر 7 لاکھ کا کوٹا نکلا ہے تو 7,70,000 کی کانسٹیٹوئنسی ہو سکتی ہے, یا 6,30,000 کی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 لاکھ کی ہو جائے اور 4 لاکھ کی ہو جائے. تو نیشنل اسمبلی کی یقیناً ایکسیپشنز نہیں تھیں, بیکاز دے ور 82 جس میں ویریئنس 10% سے زیادہ تھی, کم کی طرف یا زیادہ کی طرف. جی اچھا, تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی اگرچہ ایسا رہا ہے کہ جو ایک حلقہ ہے بالخصوص قومی اسمبلی کا, وہ نکل جاتا رہا ہے اپنے ایک ضلع سے باہر, لیکن اس میں بہت ساری کمپلیکسٹیز پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب ایڈجسٹنٹ ضلع کا ووٹر جو ہے وہ اس کو کام پڑتا ہے تو وہ 2 اضلاع میں بیچارہ خوار ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا بھی تو حل, یہ بھی تو ایک ذہن میں رکھیے کہ عام آدمی کی جو سہولت ہے وہ کہیں ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے ہمیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو لیجسلیٹر کا مینڈیٹ ہے, اور آپ مجھ سے زیادہ کانسٹیٹیوشن پہ بات بھی کرتے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہے, لیجسلیٹر کا جو مینڈیٹ ہے وہ لیجسلیشن ہے, وہ ڈی فیکٹو ایگزیکٹو
کے طور پہ کام کر رہا ہے. یہ تو 1985 کے بعد سے ڈیولپمنٹ فنڈز اور یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں, لیکن ریپرزینٹیٹیو نیشنل اسمبلی کا ڈیفیکٹو ایگزیکٹو یقیناً نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کا پورا ایک سسٹم موجود ہے. لوگوں کو جو چھوٹے موٹے کام ہیں لوکل گورنمنٹ کے سسٹمز کو اسٹرینتھن کریں, وہاں جائیں. لیجسلیٹرز کو لیجسلیشن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے جو ان کا پرائمری اور کور مینڈیٹ ہے. اور اگر پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, آپ بھی ڈیموکریسی کے ساتھ ہمیشہ میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں کھڑے ہوتے ہیں, تو لیجسلیٹرز کو اپنا مینڈیٹ ادا کرنا چاہیے. یہ پریٹیکسٹ کہ ڈسٹرکٹ کا کام انہیں کرنا ہوتا ہے اس لیے ایک ڈی سی کے پاس ان کو جانا چاہیے, میرے خیال میں یہ توجہ مناسب نہیں ہے. اگر ہم ڈیموکریسی کی اسٹرینتھننگ کی بات کر رہے ہیں, ایکول سفریج کی بات کر رہے ہیں, جمہوریت کے بنیادی پرنسپلز کی بات کر رہے ہیں. جی تو آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں جب ہم اگر اس طرح ہم حلقہ بندیاں کر لیتے ہیں, چلے ہم ابھی قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں, کیا آپ کی جو تحقیق اور تفتیش ہے اس کے مطابق صوبے کی نشستوں کے لیے بھی یہی رول رکھنا پڑے گا کہ وہ بھی ڈسٹرکٹ سے باہر نکل جائیں, کیونکہ صوبے کے معاملات عام طور پر ڈسٹرکٹ سے زیادہ جڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیں اگین مسئلہ لیجسلیٹو ہی ہے نا, مطلب چاہے پروونشل اسمبلی کا ممبر ہو چاہے نیشنل اسمبلی کا ممبر ہو, اس کا جو کور مینڈیٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے جس کے مطابق اسے کام کرنا چاہیے لیجسلیشن ہے, اور جو اس کے حلقے کے معاملات ہیں اس کو اسمبلی میں لانا چاہیے ہے اور اس کو ریز کرنا چاہیے. اگر مثال کے طور پہ کہاں لکھا ہے کہ ملتان اور اس سے ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹ خانیوال جو ہے, ملتان کا آدمی خانیوال کے لوگوں کو ریپرزینٹ نہیں کرے, کوئی دوسرا ملک تو نہیں ہے, مطلب ساتھ ہی پار کر کے خانیوال میں رہے, اس کے انٹرسٹ کو بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہے. تقریباً ایک جیسے ایشوز ہیں یہ ڈسٹرکٹ. اور دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ ڈسٹرکٹ کی باؤنڈریز جو ہیں وہ الیکشن قوانین کے تابع نہیں ہے, وہ تو حکومت بنا دیتی ہے. اگر جاتی ہوئی حکومت, اس حکومت نے تو نہیں کیا ایسا, لیکن جاتی ہوئی حکومت اگر ڈسٹرکٹس بنا جائے اور ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس بھی ہو جائے تو پورا پولیٹیکل پاور کی ڈویژن تبدیل ہو سکتی ہے. اچھا مدثر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حلقہ بندیوں کا عمل بہتر طریقے سے اگر مکمل ہو جاتا ہے تو جو حالات ہیں اس وقت, سیاسی حالات بھی اور دیگر حالات بھی, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو سکیں گے؟ دیکھیں فری اینڈ فیئر پاکستان میں جس قسم کے ہم مسئلے مسائل دیکھتے آئے ہیں اور جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اور جس قسم کی ڈیبیٹ یہاں پہ پچھلے 1-1.5 سال سے ہوئی بھی ہے, اس میں الیکشنز کی ایک لیجیٹیمیٹ الیکشن کرانا, چاہے کتنا بھی فیئر الیکشن ہو جائے, اس کی کریڈیبلٹی یقیناً ان کوشچن رہے گی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس سے آپ بھی اب جانتے ہیں بڑی اچھی طرح, ہم بھی جانتے ہیں. تو کریڈیبلٹی آف الیکشن یہ کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے, یہ اس کے کنڈکٹ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ہمیشہ ایک مسئلہ رہا ہے کہ ہمارا ریاستی اداروں کے رول پہ ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے, کبھی جائز کبھی ناجائز. لیکن جب تک وہ ریاستی ادارے بیک سیٹ پہ نہیں بیٹھ جاتے, ریاست مکمل طور پہ نیوٹرل نہیں ہو جاتی, اس وقت تک ایک ایوالونگ ڈیموکریسی میں اس قسم کے سوال اٹھتے رہیں گے, الیکشن کی کوالٹی پہ کوشش اٹھتے رہیں گے. مدثر 13, 18 اور اب 24, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج کے اگر حالات کو, یعنی ہر الیکشن سے 6 مہینے پہلے کے حالات کو ذہن میں رکھا جائے, اور آپ بھی اسی وقت سے کور کر رہے ہیں, تو کیا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کام کرنے کی برابر اجازت موجود ہے؟ 2013 میں حالات بہتر تھے, 2018 جیسی صورتحال ہے, یا یہ اپنی طور پہ یونیک ہے اور ورس ہے؟ دیکھیں 2013 میں 3-4 پارٹیز کیمپین ہی نہیں کر پائی تھیں. ان کو جس قسم کی ٹیررزم تھی, ANP, پیپلز پارٹی, MQM, جمعیت علماء فضل الرحمان, ان پہ بھی حملے ہوئے تھے. ان کے آپ کو یاد ہوگا چارسدہ میں ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا تھا. تو 3-4 پارٹیز تو کیمپین ہی نہیں کر پائی تھیں 2013 میں. وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں تھی. کچھ پارٹیز کیمپین کر رہی تھیں, وہ بالکل ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا. تو 2013 میں بھی کچھ پارٹیز کو روکا گیا, لیکن اس کے نان اسٹیٹ ایکٹرز. 2018 میں ہم نے دیکھا کہ جس قسم کے سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز آ رہے تھے, ایک پارٹی کی لیڈرشپ کو ہی آپ نے اٹھا کر سائڈ میں بٹھا دیا تھا, تو وہ بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی. اب 2023 میں جو اب اپوزیشن پارٹی PTI ہے, جو آپٹکس ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ PTI کو کیمپین کی اجازت شاید نہ ملے.
اور ایک ابھی کچھ عرصے پہلے تو یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کو شاید بین کر دیا جائے گا، لیکن ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ بین کیا جائے گا، اس کا ایک پورا واضح پروسیس ہے. لیکن بہرحال کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے، لیکن الیکشنز کی آپریشن بہت امپروو کی ہیں. 2013 میں جو الیکشنز کے معاملات تھے، جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس تھے، ان کے جو حالات تھے، اور 2023 میں جو الیکشنز کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں، اس میں قدریں امپروو آئی ہے. مثال کے طور پر 2 کروڑ سے 2 کروڑ سے زیادہ تقریباً 2 کروڑ ووٹرز کا اضافہ ہو گیا ہے پچھلے 5 سال میں. اس قسم کی تبدیلیاں جو آئی ہیں، جو امپروومنٹ ہیں کوالٹی میں، اس کو بھی ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مدثر رضوی صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب، آپ مدثر رضوی صاحب سے جو سوال کر رہے تھے کہ 13، 18 اور 24 میں کیا فرق ہوگا الیکشنز میں، الیکشن کمیشن کے رول کا بھی تو فرق ہوگا، آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیے، الیکشن کمیشن کے رول کا بہت بڑا فرق ہے. اگر آپ یوں سمجھیے کہ کوئی ایک ایسا فرق ہے تو جو بہت نمایاں ہے تو وہ شاید الیکشن کمیشن کا ہے. 2013 میں الیکشن کمیشن پر تقریباً پاکستان کے سبھی لوگوں کا اعتماد تھا. بالکل. اچھا، 2018 میں بھی تقریباً صورتحال ایسی ہی تھی. یہ جو 2023 اور 24 اب یعنی 23 کے الیکشن جو ڈیو ہیں وہ 24 میں ہونے کے امکانات ہیں، تو یہاں پر الیکشن کمیشن کے کردار پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. آج تک کی تاریخ میں الیکشن کمیشن پچھلے سال مارچ سے لے کے آج تک، یعنی اب اگست ہے، ان تقریباً 17 مہینوں میں الیکشن کمیشن کسی ایک دن اپنی ول کا اظہار نہیں کر پایا کہ وہ الیکشن کروانا چاہتا ہے. کسی ایک دن الیکشن کمیشن کی طرف سے اس عزم کا اظہار نہیں کیا گیا کہ وہ کوئی بھی الیکشن بر وقت چاہتا ہے. الیکشن کمیشن نے کوئی ایسا کام کر کے نہیں دکھایا جس کی بنیاد پہ ہم یہ اخذ کر سکیں کہ الیکشن کمیشن ایکچولی فلاں الیکشن جو ہے بر وقت کروا دے گا. تو الیکشن کمیشن کے اوپر بے شمار شکوک و شبہات ہیں. الیکشن کمیشن کی ظاہر نیت تو کسی ادارے کی یا کسی شخص کی تو اس پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن الیکشن کمیشن کا ہر اقدام اس بات کی تائید کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر کچھ لوگ ایسے یقیناً ہوں گے جن کی نیتیں ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے، سارا مسئلہ نیتوں کا ہی تو ہے. حبیب صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد.